बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हुजूर अकरम ने एक शख्स के चेहरे पे दस्ते मुबारक फेरा। ऐसी सफाई और लताफत उसके चेहरे पे नमूदार हुई कि दूसरे का मुंह उसके मुंह में आईने की तरह नज़र आता था। एक दिन थोड़ा सा पानी हज़रत ज़ैनब के मुंह पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाल दिया। तब वह बीवी ऐसी हसीना व खूबसूरत हुई कि हुस्न जमाल में उनके जैसा किसी को न पाया। एक मर्तबा हज़रत ने उतबा के बदन पर मर्ज को दूर करने के वास्ते हाथ फेरा। उसके बदन से ऐसी खुशबू आती थी कि बूए मुश्क व अंबर पर वो गालिब थी। हर चंद के उसकी बीवियां हर किस्म की खुशबू मलती थी, लेकिन वो खुशबू सब पर गालिब थी। सुभान अल्लाह। मौज़ा नंबर 34। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर में तशरीफ़ ले गए। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। तब हज़रत ने उनको तसल्ली देने के वास्ते अपने शिकम मुबारक को खोल कर दिखाया कि 4 पत्थर बांधे हुए हैं, यानी 4 दिन से खाना नहीं खाया था। उसके बाद साहबजादी की भूख से गमगीन होकर सेहरा की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक आराबी ऊँटों को पानी पिलवाता था। हज़रत ने कहा, ऐ आराबी, कोई मज़दूरी बता। उसने कहा कि कुएं से पानी निकालो। हर डोल के बदले में 3 खुरमे यानी खजूर मज़दूरी के दूंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया। तब पहले डोल की उजरत जो 3 खुरमे मिले, ख़ुद तनावल फरमाकर पानी खींचने में मशगूल हुए। जब 8 डोल हज़रत ने और खींचे तो क़ज़ाए इलाही से रस्सी टूट कर डोल कुएं में गिर पड़ा। आराबी यानी देहाती ने गुस्सा होकर एक तमाचा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर मारा। गर्ज़ हज़रत ने डोल उसका कुएं से निकाल दिया और 24 खुरमे अपनी उजरत के लेकर हज़रत फ़ातिमा के घर में तशरीफ़ लाए। आराबी ने जब हज़रत का सब्र व तहम्मुल देखा तो अपनी नामाकूल हरकत से नादिम व पशीमा होकर अपना हाथ काट डाला और उसके शदीद दर्द से बेहोश हो गए। जब थोड़ा सा होश आया तब हज़रत फ़ातिमा के घर के दरवाज़े पर आकर शुरू गोगा करने लगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराबी की खबर सुनकर बाहर तशरीफ़ लाए। आराबी ने बहुत उज़रत व माज़रत की। हज़रत ने उससे पूछा, तूने अपने हाथ का क्या किया? उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरी गलती माफ़ कीजिए, मैंने नादानिस्ता गुस्ताखी की। उसके खौफ से मैंने अपना हाथ काट डाला। अब ख़ता की माफ़ी का ख़्वाह हूँ। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, मेरे हाल पे रहम कीजिए और मेरे कटे हाथ को दुरुस्त कीजिए। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कटे हाथ को मिलाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंक दिया। हाथ उसका पहले की तरह दुरुस्त हो गया और वो अरबी इस मोजज़े को देखकर फिलफौर ईमान लाया। सुभान अल्लाह। मौज़ा नंबर 35। रवायत है कि एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि तामीर मस्जिद मदीना मुनव्वरा के वास्ते लकड़ियाँ दरकार हैं, कहाँ मिलेगी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़रमाया, या रसूलल्लाह, मक्के में मेरा मकान है, उस मकान में लकड़ियाँ बहुत उम्दा हैं। अगर वह किसी तरह से आ सके तो मस्जिद तामीर हो जावे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की। वो लकड़ियाँ उड़कर
مدینہ میں آئیں اور مسجد نبوی میں خرچ ہوئیں۔ موضوع نمبر 36۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت کی نبوت کی شہرت ہونے اور قریشیوں کے ظلم و ستم کے چرچے کے وقت ایک یہودی بڑا عقل مند مدینہ منورہ میں رہتا تھا، مارے غصے کے اپنی بیوی سے قینچی منگوا کر صفت اور نام مبارک حضرت کا کاٹ دیا۔ پھر دوسرے دن اپنے معمول پر توریت کو پڑھنا شروع کیا، دیکھا تو پھر اس مقام میں نام مبارک موجود ہے، پھر کاٹ ڈالا۔ تیسرے روز حسب معمول آپ کا نام نامی پھر اسی جگہ موجود پایا اور نہایت غصے سے کاٹنے پر مستعد ہوا کہ آواز غیب سے آئی، اے ملعون، اگر 1000 بار صفت اور نام مبارک کے حضرت کا مٹاوے گا پھر بھی وہیں پاوے گا، ہرگز اور ہر آئینہ تو نہ مٹا سکے گا۔ تب یہودی ڈرا اور جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول خدا ہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ سے مکہ میں جا کر رسول خدا کے پاس ایمان لایا۔ حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک یہودی بکرے کے کباب بنا کر گوشت میں زہر ملا کر جناب رسالت مآب کے حضور میں لایا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کباب آپ کے واسطے لایا ہوں، آپ تناول کیجیے۔ جب رسول خدا نے ارادہ کھانے کا کیا تب وہ گوشت بولا، یا رسول اللہ، آپ نہ کھاویں کیونکہ اس میں زہر قاتل ملا ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے یہودی، اس گوشت میں زہر ملا ہے۔ یہودی نے کہا، سچ ہے، لیکن آپ کو کس نے خبر دی؟ فرمایا، اسی گوشت نے۔ تب یہودی نے کہا، اگر آپ نبی برحق ہیں تو اس گوشت کو کھائیے اور زہر آپ کو اثر نہ کرے تو ہم جانیں آپ نبی اور زہر آپ کو اثر نہ کرے تو ہم جانیں آپ نبی سچے ہیں۔ حضرت نے بسم اللہ پڑھ کر ایک ٹکڑا اس میں سے کھایا اور باقی صحابہ کو تقسیم کر دیا۔ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا گئے، کسی کو زہر نے اثر نہ کیا۔ پس اکثر یہودیوں نے اس معجزے سے دین اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ یمن والوں میں سے 12,000 آدمی حج کرنے کے واسطے مکہ معظمہ میں آئے تھے اور ان کے ساتھ ایک بت جس کا نام حبل تھا، جڑا و جواہر سے بنا تھا اور پارچہ حریری میں لپیٹا ہوا، وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ رسول خدا نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تب ان لوگوں نے کہا، تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ حبل میری پیغمبری کی گواہی دیوے تو تم سب مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ کہا، اگر ایسا ہوئے تو ضرور ہم سب ایمان لاویں گے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبل کو بلایا جو کہ ایک بت تھا۔ اس نے لبیک یا رسول اللہ کہا اور چلا آیا اور رسول خدا کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اس کو ماری اور فرمایا کہ تو کہہ میں کون ہوں؟ بولا، انت رسول اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی آپ خدا کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں معبود لائق بندگی کے مگر اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بندے اللہ کے اور بھیجے ہوئے اللہ کے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ وہ حبل کہا، میں پتھر ہوں، ان لوگوں نے مجھے معبودی میں پکڑا اور یہ محض غلط ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا
تو ایک بارگی 12,000 آدمی سجدے میں آئے اور توبہ و استغفار کر کے مسلمان ہوئے۔ معجزہ نمبر 39۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہو کر ابو ایوب انصاری کے گھر میں اترے، ان کی ایک ٹکڑا زمین تھی، اس میں غلہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تب حضرت نے ایک مٹھی گیہوں اس میں بکھیر دیے، اسی وقت اگے اور پک کر تیار ہوئے اور کھیت کو کاٹا اور پکا کر کھایا، اور کاٹنے کے بعد اس کی جڑ سے بیگن کا درخت پیدا ہوا۔ معجزہ نمبر 41۔ روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص انصار میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میری 4 بیویاں ہیں، فرزند ایک سے بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ سب بوڑھیاں ہو گئی ہیں۔ حضرت نے اس کی بیویوں کے حقوق میں دعا کی، اس کی بیویوں کو حمل ہوا۔ معجزہ نمبر 42۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں صحابہ کے ساتھ ایک مقام میں اترے۔ وہاں ساتھیوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ، کھانا پکانے کے واسطے لکڑیاں نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے لکڑیوں کے پتھر رکھ دیے، وہ پتھر مانندے لکڑیوں کے جلتے رہے۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر غار ثور میں تشریف فرما ہوئے، آپ کے پاس اس وقت درندے اور چرندے چلے آتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مروی ہے کہ ایک بار اہل طائف نے رسول خدا سے یہ معجزہ طلب کیا کہ اگر اس پتھر سے ایک درخت میوہ دار پیدا ہوئے تو ہم سب آپ پر ایمان لاوے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک اس پتھر پر رکھ دیا، قدرت الہی سے ایک درخت میوہ دار اس پتھر سے پیدا ہوئے۔ تب اکثر اہل طائف اس معجزہ سے ایمان لے آئے۔ معجزہ نمبر 45۔ خبر ہے کہ حدیبیہ کی لڑائی کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو پکارا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کی دوری پر تھے۔ انہوں نے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ، اور اس آواز کو سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ اے بابا جان، میں بہت بھوکی ہوں۔ معجزہ نمبر 46۔ روایت ہے کہ خندق کی لڑائی کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے مانند آفتاب کی روشنی ظاہر ہوئی، اور اس روشنی کی شعاع سے بہت لوگ غش میں آ گئے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک انصاری قوم خزرج میں مقتول ہوا تھا اور ان کا قاتل کا دریافت کرنا مشکل تھا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کی، حضرت نے اس مقتول پر کسی درخت کی شاخ رکھی، تب اس مقتول نے حکم الہی سے زندہ ہو کر نام قاتل کا بتلا دیا۔ معجزہ نمبر 48۔ روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک میں آئے، ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بت سونے کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ بت لکڑی کا ہے، اور اپنا دست مبارک اس بت پر رکھ دیا، وہ بت کاٹھ کا ہو گیا، اور اس معجزے سے اکثر بت پرست ایمان لائے اور بت پرستی ہی چھوڑ دی۔ معجزہ نمبر 49۔ مروی ہے کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بنی قریظہ قتل ہوئے، خون سے ان کی زمین بھر گئی اور اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت نے دعا کی، تب مہ برسا، زمین پاک صاف ہو گئی اور وہ بدبو جاتی رہی۔